1.5 साल हो गए बच्चा स्कूल नहीं गया, अब गया है, वो भी ऐन गर्मियों में भेजा। हम जिंदगी में कभी जून में स्कूल नहीं गए। मुझे बताएं, हमेशा से पहले भी और आज के टिल टुडे तक एक कंट्रोवर्सी हमेशा रही है सिलेबस को लेकर, और अब भी है कि अभी जो भी सिलेबस है वो हमारी सकाफत को नहीं प्रेजेंट कर रहा, हमारे कल्चर को नहीं कर रहा आज के दिन तक, और ये शुरू से मैंने हर दौर में सुनी है। इसको आप किस तरह से? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आजकल तो टॉक ऑफ द टाउन है SNC, सिंगल नेशनल करिकुला, वन नेशन वन बुक, वन नेशन वन थ्योरी, वन नेशन वन उर्दू मीडियम, हाँ। फलाना ये अच्छा, ये भी सुनने में आया सर कि हर सूबे की इलाकाई ज़बान के अंदर किताबें हों। Isn't it so disturbing? देखिए, it is something new for न्यू से मुराद ये है कि इंग्लिश मीडियम से रिवर्स उर्दू मीडियम में लगा जाना सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करती है, और फिर ये कहना कि सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो सरकार ने बुक्स दी हैं, और कोई प्राइवेट सेक्टर बुक्स नहीं पढ़ा सकता, ना फ्रेंच, ना पर्शियन, ना जर्मन, ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ नहीं पढ़ा सकता। क्यों? तो ये ऊपर से आया हुक्म आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है एक नेशन एक किताब। तो उसका जवाब ये है कि ये पेरेंट्स की अपनी मर्ज़ी है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजें या उर्दू में भेजें, वो पर्शियन पढ़ाए, चाइनीज़ पढ़े, उसकी मर्ज़ी सारी है। लेकिन आप थ्रस्ट अपॉन नहीं कर सकते, ये कोई मार्शल लॉ तो नहीं लगा हुआ ना कि आपने कहा कि यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। तो ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। क्योंकि मुझे अपने टाइम पीरियड में याद है, व्हेन आई वाज यंग, तो अचानक इंग्लिश से उर्दू मीडियम हुआ, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वाज लर्निंग टेबल्स, जो क्योंकि वो जो 2 2 ज़ा 4 से हम जब 2 दूनी 4 पे आए ना, इट वाज पैथेटिक फॉर मी। तो मेरे नज़दीक पंजाबी बोलना कोई इशू नहीं होना चाहिए। मेरे नज़दीक उर्दू जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे नज़दीक अंग्रेज़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन ऑल दीज लैंग्वेजेस। उर्दू को प्रमोट होना चाहिए, पंजाबी को भी। अगर हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा देंगे बच्चे को, उर्दू तो वैसे ही वो याद रखेगा, पंजाबी उसकी मादरी ज़ुबान है, सिंधी है, बलूची है, तो अब हमें दुनिया में मुकाबला करना है ना। वी नीड टू हैव अ प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वो पुराना BA तो ख़त्म हो गया, अब हमें बच्चे को तैयार करना है इस दुनिया का मुकाबला करने के लिए। तो उस पर बड़ी लेदे हुई सिंगल नेशनल करिकुला पे, लोग बड़े परेशान हो गए प्राइवेट स्कूल्स को। इनफैक्ट मैं प्राइवेट स्कूल्स को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ अ काउंसिल कॉल्ड पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल। तो मेरा उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे कहा ये हमारा इशू है। देन आई स्पोक टू द गवर्नमेंट, थैंक्स टू देम दे लिसन टू अस। बड़ी मुश्किल से जी हमने एक जो माइंड सेट था जो गवर्नमेंट का, देखिए, अगर आप कवानीन इसलिए बनाएं कि हर कोई शख्स करप्ट है, हर कोई शख्स करप्शन कर रहा है, अगर गवर्नमेंट के ज़हन में ये बात है, तो फिर आप कवानीन बनाएं तो वो ऐसा कानून, वो ड्रैकोनियन कानून होता है, वो अच्छा कानून नहीं होता। अगर आप ऐसे कवानीन बनाएं कि आपने फैसिलिटेट करना है, इंडस्ट्री को बूम देना है, सपोर्ट करना है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इकनॉमिक धारे में लेके आना है, वो कानून अच्छा होता है जो रियलिटी पे बेस्ड हो, कल्चर पे बेस्ड हो, इंसाफ पे बेस्ड हो। तो SNC पे बड़ा इशू बन गया, प्राइवेट सेक्टर जो है बड़ा परेशान हो गया। 20% उन्होंने उस पर कट लगा दी। कोविड आ गया ऊपर से, कोविड ने तो तबाही फेर दी, कोरोना ने, हर चीज़ ऑनलाइन चली गई, फिजिकल। 1.5 साल हो गया बच्चा स्कूल नहीं गया, अब गया है, वो भी ऐन गर्मियों में भेजा। हम जिंदगी में कभी जून में स्कूल नहीं गए। तो हमारी इनसे ये, मैं देखिए, मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में अब काम कर रहा हूँ, मैं कोलिशन पार्टनर हूँ इस गवर्नमेंट का, तो मैंने दोनों साइड्स देखी है। मैंने I've been sitting in policy making. I've seen the implementation. This is most important. जी, I have been implementing all my policies, all my agendas. So I know what are the issues of the private sector. कि private sector कितना बेबस अपने आप को। I know what is the bureaucratic clutches जो हैं, जो red tapeism है, मैंने उसको भी देखा हुआ है सारा। तो वो बड़ा फिर इशू रहा, प्राइवेट सेक्टर बड़ा परेशान रहा, फिर पब्लिशर्स परेशान हो गए, प्रिंटर्स परेशान हो गए, टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कहा कि हम आपको NOC नहीं देंगे। जी, chaos था जी, टोटल chaos था। अब आके वो नॉर्मलाइज हुआ है, चीज़ें चल, लेकिन होगा उर्दू मीडियम और स्ट्रिक्टली इसके ऊपर मैंने ये स्कूल ऑफ थॉट सुना सर कि अगर आपकी इलाकाई या जो नेशनल ज़बान हो तो ड्रॉप आउट जो है परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। आई want to differ with this comment, क्योंकि हम कैसे हर चीज़ को इलाकाई या सूबाई चीज़ में डाल देंगे, then we ultimately create
ourselves we will create some division. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہمارے چاروں صوبوں میں جو کامن چیز ہے وہ اردو زبان ہی تو ہے. اب مجھے تو بلوچی نہیں آتی, مجھے سندھی بھی نہیں آتی, پشتو میں تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں. تو ہمیں چاروں صوبوں کو کیا چیز اکٹھا کر رہی ہے, وہ اردو اکٹھا کر رہی ہے. تو اردو از آر نیشنل لینگویج. اس خطے میں تو پرشین ہماری نیشنل لینگویج رہی ہوئی ہے آج سے کئی سو سال. یہ بھی ڈبیٹ رہی ہے بیچ میں. ہاں شکر کرے فارسی میں نہیں سلیبس آ گیا. تو وہ لینگویجز دیکھیں, بچہ جو ہے, بچے میں اتنی طاقت ہوتی ہے, وہ 3 لینگویجز سیکھ جاتا ہے. وہ آرام سے پہلی سے لے کے 7ویں 8ویں تک جو ہے نا اس کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے. اب آپ اس کو پنجابی پڑھا دیں یا انگریزی پڑھا دیں یا اس کو پشتو پڑھا دیں یا عربی پڑھا دیں. تو میں یہ کہتا ہوں بچے کی مادری زبان وہ گھر سے لے کر آتا ہے, بلوچی, سندھی, پشتو یا پنجابی. اسکول میں آتا ہے تو اردو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ ہے, نیشنل لینگویج ہے, سب کو پڑھنی چاہیے. انگریزی وقت کی ضرورت ہے, وہ انگریزی بھی پڑھا دیں. اب میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے, اگر آپ نے انگریزی کرنا ہے یا اردو کرنا ہے تو پھر سارا سیٹ اپ جو ہے نا آپ بدلیے. اوپر ساری انگریزی ہے, میڈیکل کالج میں انگریزی ہے, یو ای ٹی میں انگریزی ہے, انجینئرنگ کالجز میں انگریزی ہے, آرکیٹیکچر ہر چیز آگے دنیا میں ساری انگریزی ہے. ہے. سو انگلش از اے لینگویج آف بزنس. اور جتنی آپ کی اینی ویز, یہ اٹس اے لانگ ڈبیٹ. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ یہ آپشن جو ہے نا پیرنٹس پہ چھوڑ دیں. میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھائی اس نے کون سی میڈیم میں پڑھانا ہے. یہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دیں, جس نے انگریزی میڈیم میں رہنا ہے, کس نے اردو میڈیم میں رہنا ہے. ویسے بھی سر یہ کوئی صحیح طریقہ کار نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر, میں کسی انسٹیٹیوشن کا نام نہیں لوں گی, کہ وہاں جا کے مطلب کوئی ہمارا ادارہ زبردستی اسکول شٹ ڈاؤن کرا رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. اٹ ڈزنٹ گیو پازیٹیو امیج ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اینی وے سر, آپ نے کلچر پہ بہت کام کیا ہے. آئی ایم ویری مچ انٹرسٹیڈ ان دیٹ. ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے پنجابی اور ڈفرینٹ چیزوں کو مطلب پراپرلی اس کی ڈکشنری بنا رہے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. جی ہم نے دیکھیں پنجابی کی پروموشن پہ بڑا کام کیا. 2-3 انٹرنیشنل اس کی ہوئے, کانفرنسز ہوئی, اس پہ ہم نے کیا. جب ہماری حکومت آ گئی مسلم لیگ کی 2002 میں, تو ہمیں پھر موقع مل گیا. ہم نے پنجابی کی پروموشن کے لیے, پنجابی لینگویج کی, پنجابی کی جو صوفی جو ہمارے پوئٹس تھے, جو ہمارے صوفی جو لیڈرز تھے, صوفی تھاٹس تو تھیں جو کہ پوئٹری میں چلتی تھیں, اس کو ہم نے ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے, ہم نے اس کو ایک اسٹرینتھ دینے کے لیے ہم نے ایک ادارہ بنایا, پلیک اس کا نام تھا, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر. اور وہ زبردست بن گیا. اتنا وہاں پہ کام ہو رہا ہے. پنجابی کی ڈکشنری انہوں نے بنا دی, پنجابی کے افسانے, پنجابی کے ٹپے جڑے بیبیاں گاندیاں نے. اس کے بعد یہ سارا ہم نے پنجابی کی پوئٹری, بابا بلے شاہ, وارث شاہ, بابا غلام خواجہ فرید, اس کے بعد جتنے بھی ہمارے یہ صوفی پوئٹس تھے یا جتنی پنجابی پوئٹ, اس کو ڈاکیومنٹ کر دیا. اور اس ڈاکیومنٹ کو پھر انگریزی میں ہم نے ٹرانسلیٹ کر دیا. یہ اتنی بڑی خدمت ہے پنجابی لینگویج کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب پنجابی کی کتابیں جو ہیں وہ لوگ لکھ رہے ہیں, آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, پنجابی کی کتاب چھپ رہی ہے, بن رہی ہے. پنجابی بولنا یا پڑھنا لکھنا کوئی اپنا یہ طنز والی بات نہیں ہے, یہ ہماری مادری زبان ہے ہماری. تو پنجاب کی ثقافت, پنجاب کا کلچر, اس لیے ہم نے یہ ادارہ بنایا. وہاں پہ اب بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بہت زیادہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پنجاب کے فنکار, پنجاب کی آرٹ جتنا بھی ہے اس پہ بڑا کام ہوتا ہے. دوسری طرف ہم نے سکھ کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا, اور ہم نے بابا گرو نانک یونیورسٹی کی ہم نے وہاں پہ کہہ لیں اینٹ رکھی. ہماری حکومت نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم بابا گرو نانک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہم یہاں بنائیں گے. وہ ماشاءاللہ بن گئی ننکانہ صاحب میں. اور دیکھیں اس خطے میں پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب, لاہور کی چلے بات کر لیتے ہیں, وارلڈ سٹی کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پر صدیوں سے کمیونٹیز اکٹھا رہ رہی ہیں, کرسچنز, مسلمز, ہندوز, پارسیز اور سکھس, یہ سب اکٹھے رہتے تھے. یہاں سکھس کا بڑا ایک ہی محلے میں رہتے تھے. مسجد بھی ہے, مندر بھی ہے, گردوارہ بھی ہے, اور باقی چیزیں بھی موجود تھیں. تو یہ کو ایگزسٹ کرتی تھی, کمیونٹیز کرتی تھی. تو اب ہر کمیونٹی کا اپنا اپنا کلچر ہے, اپنی فوڈ ہے, اپنی کوزین ہے, اپنا لباس ہے,
اپنا دھرم ہے, اپنا دین ہے, تو لیکن کو ایگزسٹ کرتی تھی. اور پاکستان کے آئین میں قائد اعظم محمد علی جناح نے منورٹیز کو بہت رائٹس دی ہیں انہوں نے یہاں. تو آج بھی ہم منورٹیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. تو اس کلچر کو بچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ ایک ریالٹی ہے. تو اسی لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے, آپ کو پتہ ہے, ریلیجس ٹورزم پہ کتنا زیادہ دھیان دیا ہے. کرتارپور جو بن گیا, یہ کوریڈور جو ہے اٹس ویری اس کے امپورٹنٹ. پیچھے ایک فلسفہ ہے. پھر یہاں پہ کٹاس راج ہے ہندوز کا, وہ 3rd ہائیسٹ ان کی ہولی پلیس ہے. تو لوگ آتے ہیں وہاں پہ, اس کو ہندوز آتے ہیں, ویزا لے کے آتے ہیں. ہم جاتے ہیں انڈیا جاتے ہیں, ہم اجمیر شریف جاتے ہیں, فلانی جگہ ہم جاتے ہیں, بہاؤدین ذکریہ پہ جاتے ہیں ہم. تو اس کے تو یہ ریلیجس ٹورزم جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی زبردست تھاٹ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو سکھس, اور دوسرا جو ہے گندھارا. میں چیئرمین ہوں گندھارا ایسوسیشن آف آرٹ اینڈ کلچر. گندھارا جو ہے ایک بہت بڑی ایک سویلائزیشن, ایک ہیریٹیج ہے. اور گندھارا کی پریزنس پاکستان میں بہت زیادہ ہے ہسٹوریکلی. جو لاہور میوزیم ہے اس پہ گندھارا پہ اتنا کچھ سامان ہے, ٹریجر پڑا ہے, جو دنیا میں سب سے زیادہ ٹریجر اگر ہے تو لاہور میوزیم میں پڑا ہوا ہے. فاسٹنگ بدھا تو ہے ہی ہے آپ کا, لیکن اس کے علاوہ بہت سامان پڑا ہوا ہے. اس میوزیم میں سکھ پیریڈ کی پینٹنگز پڑی ہیں, کارپٹس پڑے ہیں, منییچرز پڑے ہوئے ہیں. گندھارا کے بہت زیادہ ٹریجر جو ہے وہ لاہور میں ہے, سوات میں ہے, پشاور میوزیم میں ہے. پھر ٹیکسلا جو ہے وہ تو سیٹ آف لرننگ تھی اس زمانے میں. دنیا کی جو سب سے پرانی پہلی یونیورسٹی جولیان جو بنی تھی 2600 سال پہلے, وہ ٹیکسلا میں بنی تھی آپ کے. اور وہ گندھارا اپنا سویلائزیشن کے دوران بنی. تو اگر ہم گندھارا پہ کام کر رہے ہیں تو ہم بدھزم کو تو نہیں ہم آگے بڑھا رہے, ہم تو ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں. اب وہاں افغانستان میں بمیان کو گرا دیا وہ طالبان نے, آپ کو یاد ہو, بہت بڑا ایک وہ تھے بمیان تھے. تو گندھارا کی بہت پریزنس ہے ہمارے اس خطے میں. افغانستان ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے, اور نیپال ہے. تو اس دنیا میں 22 بدھسٹ کنٹریز ہیں جو اس ریلیجن سے وابستہ ہیں. چائنا کی بھی ایک جی, سرٹن چائنا کی ایک پاپولیشن لداخ والی سائڈ سے اگر آپ آئیں جائیں. تو اولڈسٹ مونیسٹری جو ہے وہ تختبائی میں ہے ہمارے سرحد میں. تو یہ ورشپ پلیسز تھیں ان کی. تو آپ کسی بھی دھرم کی ورشپ پلیسز کو گراتے تو نہیں ہو نا, آپ اجازت دیتے ہو. ہمارے یہاں مندروں میں پوجا ہو رہی ہے, ہمارے گردواروں میں جو ہے سکھاتے ہیں یہاں پہ, اپنا پنجا صاحب ہے, پھر ننکانہ صاحب ہے, جنمستان ہے. سکھ اپنے حج پہ آتے ہیں, 18-20 ہزار سکھ آتا ہے ہر سال آتا ہے. تو آپ اجازت دیتے ہیں. ہم مکہ جاتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, کرسچن جو ہیں وہ اٹلی جاتے ہیں, ویٹیکن جاتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں. تو یہ گلوبل ورلڈ میں آپ اس طرح رہتے ہیں. تو ہم نے پھر گندھارا کی پروموشن کے لیے ہم ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. ہم نے ایک ایسوسیشن اپنی بنائی ہوئی ہے, اور ہمارا کورینز کے ساتھ ہمارا ایک کہہ لیں پارٹنرشپ ہے. ہم اس سے کافی عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں. اس پہ ہمیں اتنی کوئی سکسیس نہیں ہوئی کیونکہ پیسہ بہت لگتا ہے یونیورسٹی بنانے میں. تو ہم اپنا پارٹنرز ڈھونڈ رہے ہیں. وی ول اسٹارٹ PhD programs on Gandhara. It's excellent. We want to start master's program on Gandhara. We will get into research. اور اس پہ ہم بچوں کو جو ہے وہ ریسرچ کر پریکٹیکل کام کروائیں گے بچوں کو. اور گندھارا کی جو مونسٹریز ہیں اور جو پرانی جو ان کی عبادت گاہیں پڑی ہیں وہ خالی پڑی ہیں, اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. لوگ چرا رہے ہیں, اینٹیں توڑ رہے ہیں. تو اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں, اولڈ سائٹس دیکھتے ہیں, ہسٹوریکل سائٹ دیتے ہیں, وہاں پہ ایک ٹکٹ لگا ہوتا ہے, پیسے لوگ دیتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس سیکٹر کو نا آرگنائز کیا جائے, پروٹیکٹ. ٹورزم ہے نا جی سارا, آپ کا پیور ٹورزم ہے جی. تو اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. تو پنجابی سے لے کے, پنجاب سے لے کے, کلچر سے لے کے گندھارا کلچر, سارے سب پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر اپنی کیپیسٹی پہ ہم کام کر رہے ہیں. وی ہولڈ سیمینارز, وی ہولڈ ڈسکشنز. اس پہ ہم سے کورین ایمبیسی ہم سے کام کرتی ہے, جیپنیز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. دے آر آل ویری فیسینیٹڈ ود دس فیکٹ کہ وی ہیو سو مچ آن گندھارا.
اب حکومت کو چاہیے کہ اس کو یوز کرے اس ایک فیسلٹی کو, بالکل, اور اس کو سیل کرے, مارکیٹنگ کرے. دس از پیور گولڈ. رائزنگ انڈیا, شائننگ انڈیا, ہم روز پڑھتے ہیں, کبھی وہ انکریڈیبل موراکو کا انڈیا, ہو رہا ہے, کبھی ملیشیا کا آ رہا ہے. تو وی وانٹ رائزنگ اینڈ پاکستان. وی نیڈ ٹو بلڈ سم سلوگن لائک دس. جیسے ابھی ہم نے ملیشیا کی بھی بات کی تو ہمیشہ ٹرولی ایشیا, ملیشیا کے اس طرح ہمیں بھی کچھ اگر پاکستان. سیم اگر ہمیں ٹیررسٹ کہا جائے اور اگر ہمیں کہا جائے کہ ہم دہشت گرد ہیں پاکستانی, تو یہ پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم نے اپنے آپ کو مارکیٹ ہی نہیں کیا. سب سے زیادہ ڈوسائل نیشن تو ہماری ہے, اکوموڈیٹنگ ہم لوگ ہیں. کوئی سکھ آ جائے تو اس کو ہم گلے لگا لیتے ہیں, ساری عمر کوئی افغانستان گورا کو آ ہم جائے نے تو اس پیار کو ہم محبت سے کھانے. رکھا. جی ہاں, تو ہمارا تو کلچر ایسا ہے, ہمارا تو دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. بٹ وی ور ناٹ ایبل ٹو سیل دس. مارکیٹنگ بہت ضروری ہے اس کی. تو اللہ کرے اب اویئرنیس آ گئی ہے, سوشل میڈیا آ گیا ہے, تھنگس آر چینجنگ ناؤ, اور اب بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. نیشنز جو ہیں, جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں, کنٹریز, وہ کلچر پہ بہت کام کر رہے ہیں. اور پاکستان از رچ ان کلچر. ہمارے کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں, ہمارے کلچر سے آ کے وہ سیکھتے ہیں. دیکھیں یار, لوگ ہمارے پہ آ کے پی ایچ ڈی کر کے پیسے بھی بنا رہے ہیں, نالج بھی حاصل کر رہے ہیں, مطلب بہت پازیٹیو وے, اور ہم لوگ وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. اینڈ وی آر بینگ ڈکلیئرڈ ایز ٹیررسٹ. دس از سچ اے گریٹ. تو وہ پھر ہم نے گندارا پہ فیشن شو کروایا, گندارا کے ڈریسز کا, آئی سا دیٹ, اور پھر پینٹنگس ہیں. تو بہرحال اللہ کرے کہ گورنمنٹ اس پہ زیادہ دھیان دے, اور پرائیویٹ سیکٹر کولیبریشنز میں آپ جائیں. کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. کوریا میں پرائیویٹ میوزیمز ہیں جو ہم سے بات کر رہے ہیں. ہمارا فاسٹنگ بودھا جو ایگزیبیشن پہ باہر جاتا ہے, جرمنی جاتا ہے, لوو میں جاتا ہے, فرانس میں, اٹھا کے لے جاتے ہیں انشور کرا کے, بودھا کا جو بنا ہوا ہے اسٹرکچر جو بنا ہوا ہے, اور بودھا کی ساری لائف ہسٹری جو ہے وہ اسکلپچرز کی شکل میں لاہور میوزیم میں پڑی ہوئی ہے, اور ٹنز آف چیزیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن نہیں ڈسپلے میں نہیں ہے. چھوٹا سا تو میوزیم ہے لاہور ہمارا. تو اس کو بچوں کو لے جانا چاہیے. بچوں کو ہمارے نصاب میں جو ہے وہ ایس این سی میں یہ ایشو تھا نا کہ ہمیں امریکن ہسٹری بھی پڑھانی چاہیے, یورپین بھی پڑھانی چاہیے, ہمیں کلچرز کا بھی پڑھانا چاہیے, ہیریٹیج کا پڑھانا چاہیے, سویلائزیشنز میں ہمیں پڑھانی چاہیے. اب اگر آپ ایک دوسری سویلائزیشن کا ذکر کرو نصاب میں, تو ہمارا ایک خاص جو طبقہ ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جی, اسلام کو آپ پیچھے کر رہے ہیں جی, اس کو آگے کر رہے ہیں. حالانکہ میں سمجھتی ہوں ایون اگر ابھی کرنٹ ڈیز میں بھی دیکھیں, ایون پیلسٹائن کے ایشو کو سمجھنے کے لیے وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو ورلڈ وار 2, ورلڈ وار 1. وہاں سے پڑھائیے, ڈومیسکس سے سٹارٹ کیجیے, لارنس آف عربیہ کو ڈسکس کیجیے, تاکہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آئے. بٹ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ایک سرٹن طبقہ ہے پھر اس وہ ایک انسیکیورٹی. جی ہم لوگ سارے انسیکیور ہیں, اور ہم سچی بات نہیں کرتے. جو سچی بات کرتا ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بڑا کچھ ہوا ہے نا جی اس ملک میں, اور کرٹیسائز بھی ہوتا ہے. تو لیکن بات کرنی چاہیے, لاجک کی کرنی چاہیے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, ایک تھیم ہوتی ہے انسان کی. آپ کسی خاص طبقے کے خلاف تو نہیں ہوتے ہو, لیکن آپ پروگریس کرنے کا تو آپ کو حق ہونا چاہیے. اوور آل ہیومینٹی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. اچھا سر, مجھے بتائیے کووڈ کے ٹائم پیریڈ میں ایک یہ بھی بڑی کنٹروورسی سامنے آئی کہ جو اسکول فیسیں 3 مہینے کی بچوں کی لے لیتے ہیں, اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے کئی دفعہ بہت بڑی اماؤنٹ بھی بن جاتی ہے. بٹ آبویسلی آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ ہمیں ٹیچرس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جن کو پے کرنا ہے اسکولس نے. سو یہ سارا ایک سائیکل ہے. تو اس میں لیکن پھر بھی کووڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے چیزوں کو کووڈ واز اے ڈیزاسٹر, اسٹل اٹ از اے ڈیزاسٹر. نو ڈاؤٹ ان دیٹ. 1.5 سال ہو گئے ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں گئے, اور آن لائن جو ہے وہ امیروں کے بچے تو کر لیتے ہیں, غریبوں کے بچوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جو آرکیٹیکچر پڑھا ہے آن لائن اتنی فضول ڈرائنگیں بنا رہے ہیں. آئی مسٹ شیئر دس. تو وہ مائیں جو ہے آن لائن ہیں, بچے سوئے ہوئے ہیں. تو اٹ ہیز بین اے بگ چیلنج فار دی ایجوکیشن سیکٹر, not for Pakistan but for everybody in the world. پاکستان چونکہ ذرا ابھی ہم آن لائن پہ نہیں تھے, کچھ ممالک تو آلریڈی آن لائن پہ تھے, تو ہمارے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا. پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کہ آن لائن ہوتا کیا ہے. ہمیں کیا پتا تھا مائکروسافٹ ٹیمز کیا ہوتا ہے, زوم, گوگل کلاس روم, ہمیں نہیں پتا تھا, نہ ہمارے ٹیچر کو پتا تھا. تو اس کی تیاری کی ہم نے, سب کچھ کیا. اسکول کی جو آپ بات کر رہی ہیں 3 مہینے کی فیس, وہ اب ختم ہو گیا ہوا ہے, اور اس پہ کافی شور مچا.
پرائیویٹ سیکٹر نے چونکہ کرائے دینے ہوتے ہیں, ان کی سیلریز فیسیں دینی دینی ہوتی ہوتی ہیں, ہے اپنے ٹیچرز کو ٹیچرز اکوموڈیٹ کو کرنا سیلریز ہوتا ہے. دینی ہوتی ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا آپ کو سسٹم کو جو ہے. اب ایک ہی 20% کووڈ کا انہوں نے کٹ لگا دیا فیس پہ. فیس کوئی ماں باپ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. بچے ماں باپ جو تھے کیونکہ بچہ تو ہمارا اسکول جاتا نہیں, ہم کیوں فیس دیں. تو کرایوں کا 21 یا 22 قسم کے ٹیکسز دیتے ہیں یہ اسکولوں والے جو ہے گورنمنٹ کو. اچھا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. کرائے ہیں, پھر ایکسائز ٹیکس ہے, پراپرٹی ٹیکس ہے, DHA ٹیکس ہے, سوئمنگ پول کا ٹیکس ہے, فلانا ٹیکس ہے, پارکنگ کا ٹیکس ہے. تو یہ آپ تو بند کر دیں سارے اسکولوں کو. یہاں تو پھر آپ پڑھا دینا کوالٹی ایجوکیشن. 25 سے آپ نے لگایا آئین میں, لیکن آپ پڑھا سکتے نہیں, آپ کے پاس اتنا انفراسٹرکچر ہی کوئی نہیں ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر تو آپ کی مدد کر رہا ہے. گورنمنٹ پرائیویٹ بوتھ دے شوڈ گو ہینڈ ان ہینڈ. آج اگر آپ کا پاکستان میں شرح خواندگی 50-51% ہے تو آدھا ہاتھ تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. اتنی آپ کی پاپولیشن ہے. 2.5 کروڑ بچہ آپ کا آؤٹ آف اسکول پڑا ہوا ہے ابھی. جو ان اسکول ہے وہ ریٹین نہیں ہوتا, وہ ڈراپ آؤٹ ہو کے واپس چلا جاتا ہے. ٹیکنیکل میں ہم کمزور ہیں, گرلز ایجوکیشن میں ہم کمزور ہیں, اور ایک سوئفٹ موومنٹ نہیں ہے اسکول ٹو کالج, کالج ٹو یونیورسٹی. لوگوں کے علاقوں میں کالج ہی کوئی نہیں ہے, اسکول ہی کوئی نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں. وہ کیسے لاہور میں آ کے رہیں. یہاں پہ معاشرہ ایسا ہے, بچیاں جوان نہیں آ سکتی ہیں, ماں باپ نہیں چھوڑنا چاہتے. So we have to go down to the grassroots level. We have to open up schools. ہم کہیں ان کو پرائیویٹ ہوگا, بھائی کھولو, ہم سے مراعات لے لو, ہم سے ٹریننگ کے پیسے لے لو, ہم سے کھولو. وہ ہمارا کام کر رہے ہیں نا, گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ شوڈ اون یس ایکچولی. میم. تو یونیورسٹی کو کہ بھائی سب کیمپس کھولو, نیچے جاؤ, ایفیلیٹڈ کالجز کھولو. وہ بچہ اوپر نہیں آ سکتا. کہاں کے رہے وہ کرائے پہ گھر نہیں لے سکتا, ہاسٹل میں بھی نہیں رہ سکتا, وہ کیپیسٹی نہیں ہے ہاسٹلس کی اتنی. تو یہ ایک فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایوری از انٹر ریلیٹڈ. اٹ از انٹر ریلیٹڈ. ہر چیز انٹر ریلیٹڈ ہے. آپ کے یہ فارمرز ہیں, کسان ہیں, فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, موٹر ویز ہیں, بریجز بنتے ہیں, اسے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں آپ لوگ. تو یہ ساری چیز آپ عوام کے لیے کرتے ہو نا. عوام اپنا کاروبار کرتی ہے, آپ کو ٹیکس دیتی ہے, آپ اپنا ملک چلاتے ہو. تو ہر پرائیویٹ سیکٹر کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور اگر ٹیکسٹائل والوں کو ایشوز ہیں, شوگر مل والوں کو ایشوز ہیں, مینوفیکچررز کو ایشو ہیں, تاجروں کو ایشوز ہیں, سرکاریوں کو ایشوز ہیں, سڑکوں پہ آ رہے ہیں, تو پھر اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی ہیں. یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے. سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں.